अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। आज जुमा का भी दिन है, मुहर्रमुल हराम का महीना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस नया साल का दूसरा जुमा भी मुकम्मल हो गया। तो आज का मौजू है, क्या साल लगा हुआ जो तबलीग में इमाम है, क्या वो ज़रूरी है कि हर मस्जिद में साल लगे हुए इमाम हों। और दूसरी बात उसमें कि निज़ामुद्दीन का जो इत्तिबा करता हूँ। तो इसका जवाब ये है कि इमामत मसाइल इमामत में साल लगे हुए जमात में इमाम का होना कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरा जवाब यह है कि निज़ामुद्दीन की बात को या निज़ामुद्दीन का इत्तिबा करना भी मसाइल इमामत में कोई ज़रूरी नहीं है। जबरन कोई आदमी या कोई कमेटी या कोई जमात किसी मस्जिद की हो, महल्ले की हो, किसी स्टेट की हो, कि अगर किसी इमाम पर ये ज़रूरी करते हैं कि आपको 3 दिन लगाना है या 40 दिन लगाना है साल में, जब भी आपको इमाम रखेंगे या निज़ामुद्दीन की इत्तिबा करना है, तो एक तरह का दीन में ये बिदअत है। इसको अच्छे से समझ लें, एक नई बात है। बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ है कि इमाम को ये शराइत देते हैं कि भाई आपको इस मस्जिद में 3 दिन लगाना है, 40 दिन लगाना है। एक मस्जिद का आपको वाक़या बता रहा हूँ कि इमाम के सालाना तरतीब का वक्त आ गया। इमाम के ट्रस्टी ने कहा कि भाई आपको जमात लेके जाना है। इमाम ने उज़्र किया कि अभी हमारी जो अहलिया है वो उम्मीद से है, डिलीवरी का घर में मसला है और घर में कोई नहीं है, तो इसलिए हम जा नहीं सकते हैं। तो इस वजह से, और जो है कोई साल में चिल्ला लगाना कोई फ़र्ज़ नहीं है। तो ट्रस्टियान गुस्सा हो गए और गुस्सा हो करके बताए बजाय किसी कमेटी से मशवरा किए बगैर इतना खफा हो गए और उस इमाम से उलझ भी लिया और उलझ करके इमाम को निकाल दिया। जब बस्ती के लोगों ने पूछा कि भाई आपने इमाम को क्यों निकाला, अब वहाँ पर वो कहने लगे कि हम इमाम के बारे में कोई ज़बान खोल नहीं सकते, हम नहीं बता सकते कि क्यों निकाले, क्योंकि वो हमारे इमाम साहब हैं, बस निकाल दिए। ये तो दुनिया आनी जानी है। और बड़ी चालाकी से इमाम साहब को अपने यहाँ से निकाल दिया। और फिर वहाँ पर कैसे इमाम को मुंतखब किया कि जो उनके सामने शराइत रखी, 3 दिन, 40 दिन और साल लगे हुआ इमाम हमें चाहिए, फिर उनको ला के दिया गया। अब हालत ये है कि एक दिन वो इमाम साहब जो है उन्होंने नकल कर दिया अपने मस्जिद में। पैंट पहने हुए जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, पैंट पहन के ऊपर उनके ऊपर खूब लानत मलामत की, और यहाँ तक कह दिया उस मस्जिद में कि पैंट पहन के नमाज ही नहीं होती है। उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो पैंट पहनते हैं वो नाराज़ हो गए। बहुत सारे लोगों ने शिकायत भी की, बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ना छोड़ दिए। तो ऐसी बातों को नकल करना जो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है, तो बताया कि ये बात ये शरीयत के मुताबिक नहीं है, ये दीन नहीं है, एक बिदअत है। नमाज में जो एक शराइत है उसका पूरा करना ज़रूरी है, और एक शराइत में ये सतर का छुपाना, वो किसी भी कपड़े से आप सतर को छुपा सकते हैं, उसमें पैंट और पैजामा का कोई मसला नहीं है। लेकिन इमाम साहब अल्हम्दुलिल्लाह उनके इल्म को सलाम है। कहते कहते बेचारे वो ये बात भी नहीं सोच पाते हैं कि ये बात जो आई है कहीं से बन के, ये बात शरीयत के और सुन्नत के और मसाइल के ख़िलाफ़ है। जज्बात में उन्होंने बेचारे ने कह दिया खुतबे में। खैर, मैं इमाम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो रुजू कर ले। इमाम अपने खुतबे में ये कह दें, अगर हमारी बात उन तक पहुँचती हो तो अपने दीन के अंदर अपना इस्लाह करना कोई गुनाह नहीं है। वो फिर से दोबारा से मजमे से रुजू कर दें कि भाई ऐसा है कि आप पैंट पहन के नमाज़ पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं। उसके अलावा हर मस्जिद के अंदर एक जगह का वाक़या ये आया कि वहाँ पर सूरा की जमात आ गई। तबलीगी जमात के अंदर 2 हिस्सा हो गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इख्तलाफ की वजह से हुआ, हालांकि ये इख्तलाफ नहीं है, बल्कि देवबंद का फतवा आया जिसकी वजह से जो है ये जमात 2 हिस्से में तब्दील हो गई। और तब्दील होने के बाद अब दोनों जमातें हर मस्जिद में, हर सूबे में, हर स्टेट में काम कर रही। यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर भी 2 मरकज़ हो गए। एक मरकज़ का नाम जुफ़ैज़ इलाही है, लेकिन तुगलकाबाद के अंदर के जो ज़िम्मेदारान हैं वो ये कहते हैं कि हम 2 रुख पर काम नहीं होने देंगे। हालांकि शरीयत का कोई 2 रुख नहीं है, बल्कि 2 हिस्से में काम तो कर रहे हैं, लेकिन शरीयत के दायरे में कर रहे हैं।
لیکن وہ الزام لگاتے ہیں دو رخ. تو بھائی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے جھوٹ کو حلال کر لینے سے جھوٹ حلال نہیں ہو سکتا ہے. اللہ، اس کا رسول اور اس کا دین ایک ہے، ایک ہی رہے گا. آپ کو اپنے مجمع کو جھوٹا جو ہے ترغیب دے دینے سے جھوٹ سچ نہیں ہوگا. الحمدللہ جہاں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اور سب شاہین باغ میں پورے دلی کے اندر جو ہے دونوں جماعتیں مسجد میں آتی ہیں جاتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا کھڑا نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر جو ہے تغلق آباد میں ایک مسجد کے امام صاحب کو اس بات پہ مجبور کیا گیا کہ آپ نظام الدین کا اتباع کریں گے، آپ بدھ کے مشورے میں خانپور جائیں گے، 3 نمبر کے مشورے میں جائیں گے، جبھی آپ کو ہم مشورے میں بیٹھنے دیں گے، ورنہ آپ مشورے میں بیٹھ نہیں سکتے. تو یہ شدت پرستی جو ہے یہ دین نہیں ہے. دین کے اندر میانہ روی ہے، درمیانہ روی ہے. دین کا تھوڑا بھی کام بہت ہے، بہت بھی کام تھوڑا. یہاں اس لیے کہ امام کو نکال دیا کہ شورا کی ایک جماعت آئی، آنے کے بعد جو ہے 50-60 لوگ اکٹھا ہوئے اور وہ بنیاد بنا کر کے امام کو بھی، جو امام نے صرف اتنی سی بات کہی کہ بھائی اگر کوئی جماعت آ گئی ہے تو انہیں بھی کام کرنے دیجیے، کیا برائی ہے کام کرنے دینے میں. کہ نہیں، ہم کسی قیمت پر نہیں کرنے دیں گے اور ان کو بھی کرنے نہیں دیں گے، ان کو بھی ابھی نکالیں گے. اور انہوں نے جمعہ کا دن تھا، یہ 2018 کا واقعہ بتا رہا ہوں، اس کو نکال کے ہی دم لیا تغلق آباد کی مسجد سے. اور دوسرا، امام جب نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ گیا تو امام کو ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچا گیا. اور اب تک کا معاملہ یہ ہے کہ اگر امام کے وجہ سے مشورہ ہوا کہ بھائی یہ امام اس مسجد میں اس مصلی پہ نماز پڑھنے نہ آئے، تو الحمدللہ اس کے لیے بہت سارے لوگ جن کے دل میں حق بولنے کی طاقت، انہوں نے کہا بھائی ایسا مشورہ آپ نہیں کر سکتے، یہ دین کے خلاف مشورہ آپ نے کیا کہ بھائی کسی امام کو ایک ساتھی جو ان کے ساتھ 40 دن میں گیا، اس امام سے آپ سے رابطہ تھا کہ بھائی آپ کی دوستی، آپ کی بات چیت ہے، آپ امام صاحب سے جا کے بول دینا کہ وہ نماز میں نہ آئے یہاں پر. تو ایسا مشورے میں ایسا مشورہ کرنا، کسی امام کو یہ کہنا کہ آپ نماز کے لیے اس مسجد میں نہیں آؤ گے، یہ مشورہ یہ شریعت کے خلاف ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کام جو کر رہے ہیں وہ سارا کام شریعت کے خلاف کر رہے ہیں. اللہ پاک جو ہے ان کو صحیح سمجھ دے. دوسری بات کہ شریعت کے خلاف آواز کو بلند کرنا اور اکیلے نہیں، سب اکٹھے ہو کر کے جو ہے ٹارچر کرنا کہ نہیں جی، کچھ دنوں پہلے 4-5 دن امام صاحب مشورے میں بیٹھ گئے، جمعرات کا دن آیا کہ بھائی آپ مشورے میں جائیں گے اور جا کر کے وہاں کارگزاری سنائیں گے. ہم نے کہا دیکھو پیار محبت سے آدمی کہیں پہ بھی چلا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جبراً ظلماً اور ٹارچر کرنا کہ نہیں آپ ہر قیمت پر جاؤ گے تبھی تو آپ ہمارے مشورے میں بیٹھ سکتے ہو، نہیں تو آپ کو بیٹھنے کا کوئی حق نہیں. یہ شرعی طور پر ایسا جواب دینا یا ایسا سوال اٹھانا یہ بالکل ہی غلط ہے. بلکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور جو آپ مشورہ کر رہے ہیں، مشورے کا مقصد ہے کہ بھائی ہمارے بستی کے اندر ایمان اعمال میں حرکت آئے، لوگ جو ہے دین کی طرف متوجہ ہوں، اللہ سے اپنا رشتہ ناتا جوڑیں. اور آپ یہ کون سی تبلیغ کر رہے ہیں، کون سا دین پھیلا رہے ہیں کہ آپ کے بستی میں کوئی حافظ ہو، کوئی عالم ہو، کوئی امام ہو تو ان کو آپ اپنے مشورے سے بھگائیں گے؟ یہ کون سا دین ہے؟ اور پھر امام کو یہ کہنا کہ یہ 2 رخ نہیں چلے گا. بھائی یہ تو دین کا کام صرف قبلہ ہمارا ایک، قرآن ایک، حدیث ایک، شریعت ایک، تو یہ 2 رخ کا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے حدیث میں بلغوا انی ولو آیا، تبلیغ کا معاملہ ہے کہ اگر تم ایک بات بھی جانتے ہو تو دوسرے تک پہنچا دو. لیکن یہ جو دین کا کام ہے کہ جو بھی آپ دین کی بات جانتے ہو دوسرے تک پہنچانا، چاہے اجتماعی آپ پہنچا دو یا انفرادی پہنچا دو. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ دین کی بات اگر کوئی بھی ساتھی ہے اس کو مسجد میں لا کے کرو. پھر آپ اتنے بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، کیا وہ مسجد میں ہوتے ہیں وہ جلسے، وہ اجتماع جو آپ کرتے ہیں؟ تو آپ بات کو توڑ مروڑ کے شریعت کی پیش کرنا کہ اللہ نے ہمارے لیے شریعت میں اجازت دے رکھی، کہیں پر بھی آپ دین کی بات کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی کو بھی کہیں پر بھی حق بات بتا سکتے ہیں، دین کی بات بتا سکتے ہیں، اللہ سے جوڑ سکتے ہیں. شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے اس بات کی، کوئی حدیث میں نہیں کہ کسی بھی ساتھی سے دین کی بات کرنی ہے تو اس کو مسجد میں لا کے کرو. میں نے اکثر ملاقاتوں میں دیکھا، لیکن ابھی ہم ایک بار چلے گئے تو انہوں نے بھائی چلو بھائی ملاقات میں چل رہے. اب ملاقات میں گئے تو ساتھی سے کہا کہ بھائی اب یہاں بات نہ کرو، اب ان کو مسجد لے جاؤ. وقت کا تقاضا ہے، آپ جو ہے اب ان کے پاس وقت ہے نہیں ہے، جبراً ان کو مسجد میں لانا، مسجد میں بات کرنا، یہ شریعت نہیں ہے. جماعت کا کام قرآن و حدیث کے دائرے میں اگر ہو رہا تو صحیح ہے، اور اپنے منمانی طریقے سے ہو رہا ہے، کھیل بنا کے ہو رہا ہے تو یہ سراسر غلط ہے.
میں ان تمام ساتھیوں کو جو بغیر سیکھے سمجھے لیکن جذبات میں کام کو کر رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ جذبات میں کام کو نہ کریں۔ پہلے اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی عمل کو یہ جو ہے مسائل کے رخ میں صرف فضائل بھی آپ سنتے نہیں ہیں، نہ فضائل سنتے ہیں نہ مسائل سیکھتے ہیں، تو جس کی وجہ سے سارا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں فضائل کو سننے والا اور مسائل کو سیکھنے والوں میں سے اللہ پاک ہمیں شمار فرمائے۔ ہم مسائل کو جانیں کہ مسائل کیا ہیں شریعت میں، یعنی کسی اپنے بستی کے اندر امام کو رسوا کرنا، امام کو جلیل کرنا کیسا ہے، اس کو آنکھ دکھانا، ڈرانا، اور بستی کے اندر جو ہے اس کے خلاف جھوٹ بولنا کیسا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، ساری باتوں کو جو اگر کسی بات کا اشکال ہے تو آپ بلا جھجک فون کر کے پوچھ سکتے ہیں 9899483487 اور جان سکتے ہیں ساری باتوں کو۔ ایسے بہت سارے معاملات ہیں جس کو میں جانتا ہوں، لیکن ہم نے ضروری سمجھا کہ لوگوں کے سامنے ضروری رکھنا بھی ضروری ہے، اگر نہیں رکھا گیا تو جو ہے وہ ساری باتیں دبی کی دبی رہ جائے گی۔ یہاں جو ہے جو ترتیب ہے تبلیغی کام ایک مسجد میں دونوں طرف کے ساتھی کر رہے تھے، اب وہاں پر ان کو کھجلی ہونے لگی کہ بھائی یہاں پر کسی بھی قیمت پر ہونے نہیں دیں گے۔ ارے تو یہ کیا ہے، یہ جد اور جہالت ہے۔ پھر سارے ساتھی اکٹھا ہو کر کے یہاں ڈاکٹر حضرات کی ایک 37 نمبر میں وہاں پر ڈاکٹر حضرات ہیں جو بیچارے صرف لڑائی نہ ہو ان سے دب کر کے، حالانکہ نہ دینی اعتبار سے کمزور ہے نہ دنیاوی اعتبار سے کمزور ہے، لیکن بس اللہ کے لیے وہ اپنے فلیٹوں میں جو ہے جماعتوں کو منگواتے ہیں۔ اور بات کچھ نہیں ہے، دونوں مسجد میں ہو رہی، پہلے تو ان کو مشورے میں بیٹھنے نہیں دیا گیا، پھر دوسری یہ ہوا کہ جو ہے ان کو مسجدوں میں کام کرنے نہیں دیا گیا۔ تو یہ جو جماعت کا کام ہے لوگوں کو جوڑنے کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جماعتیں چلتی تھی تو جماعت کے اصول بتائے جاتے تھے کہ جماعت کے اصول یہ ہیں کہ جماعت کے کام میں نہ مسائل کی بات ہوگی، نہ عقائد کی بات ہوگی، نہ سیاست کی بات ہوگی، نہ حالات حاضرہ کی بات ہو۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہم سیاست کی بات کرتے ہیں، حالات حاضرہ کی بات کرتے ہیں، جوڑنے کے بجائے توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ تو ہرگز یہ جو بہت سارے لوگ قسم کھا رکھے ہیں کہ ہم کسی قیمت پر مسجد وار جماعت میں ہم شورا کی جماعت کو نہیں آنے دیں گے، یہ ان کا کوئی بھی آدمی آ رہا ہے اللہ کے گھر میں اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے، تو ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس سے روکیں۔ ہم اگر روکیں گے تو گنہگار بنیں گے، جو بھی اس کا سپورٹ کرے گا وہ گنہگار بنے گا۔ تو اللہ ہم سب کو جو ہے اپنے فضل سے شریعت کی جو بنیاد ہے اس کو سمجھنے کی، سنت کی جو بنیاد ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی سمجھائے، آپ کو بھی سمجھائے۔ اللہ پاک اس ویڈیو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور صحیح بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔